डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बनने के लिए आपका हेल्दी माइंड होना ज़रूरी है, हेल्दी बॉडी होना ज़रूरी है। जब आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर आपका ब्रेन जो है वो भी हेल्दी होता है। और मेरी मोटिवेशन जो है वो मेरे वालिद साहब जो हैं, फादर मेरे, वो बड़े अच्छे बॉडी बिल्डर रहे हैं माशाल्लाह। मेरे बड़े भाई हैं तारिक मलिक साहब, वो भी बड़े अच्छे बॉडी बिल्डर रहे हैं। 2006 में मैंने बॉडी बिल्डिंग का आगाज़ किया और 2007 में मैं मिस्टर लाहौर गोल्ड मेडलिस्ट हुआ हूँ। अच्छी ट्रेनिंग के लिए अच्छे इक्विपमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक साइंस है, ये पढ़ने से आती है। शुएब स्पोर्ट्स कंपनी है हमारी, जिसके CEO हैं मिस्टर शुएब ज़हूर, एक्स मिस्टर पाकिस्तान है। मैं उस कंपनी का डायरेक्टर हूँ। आप किसी भी जिम में जाएं, अगर आपको ब्रांड वहाँ पे अच्छा नज़र आएगा तो वो डेफिनेट शुएब स्पोर्ट्स कंपनी का ही होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे प्रेसिडेंट हैं लाहौर डिवीजन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के, और इसके साथ साथ CEO हैं चेन ऑफ बॉडी जोन के। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ खालिद मलिक साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह लोग इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, उस तरह आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि मैं लोगों के अंदर एक फ़िटनेस की अवेयरनेस क्रिएट करूं और उनकी फ़िटनेस को बेहतर बना के इस माशरे की तामीर और तरक्की में एक अपना किरदार अदा करूं? बहुत शुक्रिया आपका अली भाई, मुझे कासिम अली शाह साहब ने यहाँ पे इनवाइट किया, मुझे इज़्ज़त दी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बनने के लिए आपका हेल्दी माइंड होना ज़रूरी है, हेल्दी बॉडी होना ज़रूरी है। जब तक आप अपने हेल्दी बॉडी नहीं होगी, हेल्दी माइंड नहीं होगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो डॉक्टर इंजीनियर बनने से पहले जो आपकी बेस है ना, वो उसका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, जिसमें कि आपकी जो फिटनेस है वो बहुत ज़रूरी है। और फिटनेस के बाद जब आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर आपका ब्रेन जो है वो भी हेल्दी होता है। आप अपनी स्टडी की तरफ भी फोकस तभी कर पाएंगे जब आप अपना हेल्दी होंगे। तो हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है कि आपकी मतलब फिर हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए आपका। और मेरी मोटिवेशन जो है वो मेरे वालिद साहब जो हैं, फादर मेरे, वो बड़े अच्छे बॉडी बिल्डर रहे हैं माशाल्लाह। मेरे बड़े भाई हैं तारिक मलिक साहब, वो भी बड़े अच्छे बॉडी बिल्डर रहे हैं। मेरे 3-4 बड़े प्यारे फ्रेंड एक्स मिस्टर पाकिस्तान हैं, मिस्टर शुएब ज़हूर हैं, मिस्टर इशफाक भट्ट हैं, मिस्टर मोहम्मद हनीफ़ हैं। तो ये लोग मेरी मोटिवेशन थे। इन्होंने ही मुझे फिर इस फील्ड में लाने के लिए कोशिश की और फिर मैं इस फील्ड में आया अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं आया हूँ तो फिर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। हमारे उस्ताद हैं शौकत साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। वो मैं समझता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग ईजाद करने वाले ही वो हैं लाहौर में और पाकिस्तान में, और मैं भी उनका एक छोटा सा नालायक सा स्टूडेंट हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है वो अपनी फिटनेस की तरफ फोकस करें। अगर आप फिट होंगे तो फिर ही आप आगे लाइफ में कंटिन्यू कर पाएंगे जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं। सर, आप अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के बारे में और अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में नाजरीन को थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले मैं 2006 में मैंने बॉडी बिल्डिंग का आगाज़ किया और 2007 में मैं मिस्टर लाहौर गोल्ड मेडलिस्ट हुआ हूँ। और फिर उसके बाद मैं लाहौर डिवीजन में गोल्ड मेडलिस्ट हुआ हूँ। फिर 2009 में एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी मियामी फ्लोरिडा में, US में। तो वहाँ पे मैं टॉप 10 में नंबर 5 आया हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर हमारा ये ख्याल माइंड में आया कि हमें एक चेन बनानी चाहिए अपनी फिटनेस की। तो हमने शुएब जिम और बॉडी जोन जिम, ये दो हमने अपने जो ब्रांड नेम है ये स्टार्ट की है। और इस वक्त हमारी लाहौर में 10 से 12 ब्रांचेस हैं। और हमें कहीं ना कहीं कमी लगती थी कि जिमों में लोगों को टीच सही नहीं किया जाता, लोगों को गाइड सही नहीं किया जाता। तो मुझे ये लगता था कि हम लोगों को बेहतर गाइड कर सकते हैं। और फिर मैंने अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर लिया बॉडी जोन के नाम से, और शुएब स्पोर्ट्स जो हमारी जो है शुएब जिम के नाम से माशाल्लाह। तो अभी राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह हम जिम में पिछले को 15 साल से काम कर रहे हैं। हमारी जो फिटनेस चेन है, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं माशाल्लाह, जिनमें बनारस खान है, सलमान अहमद है, ये लड़के वर्ल्ड चैम्पियन होकर आए हैं मसलमीनिया में, अमेरिका US में। और ये हमारी तमाम अचीवमेंट्स हैं।
سر مجھے یہ بتائیے گا باڈی بلڈنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں ایکوپمنٹ کا اور ٹریننگ کا کتنا رول ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اچھی ٹریننگ کے لیے اچھے ایکوپمنٹس کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ باڈی بلڈنگ ایک سائنس ہے، یہ پڑھنے سے آتی ہے، یہ پہلوانی نہیں ہے کہ آپ نے ویٹ اٹھا لیا تو آپ باڈی بلڈر بن گئے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو جب تک آپ اسٹڈی نہیں کریں گے تب تک آپ باڈی بلڈر بن ہی نہیں سکتے۔ اور پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ ایکوپمنٹس چونکہ اتنے جدید نہیں ہوتے تھے تو اس وقت بھی لوگ باڈی بلڈر بنتے تھے، لیکن آج کل نیو جنریشن جو ہے، یہ سارے پڑھے لکھے بچے جتنے بھی ہیں، ان کے لیے ایکوپمنٹس بھی اتنے ہائی فائی ہونے چاہیے جو کہ پراپر ان کے لیے تھوڑی آسانی پیدا کریں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نیو جنریشن بہت ہارڈ ورک نہیں ہے۔ تو جب ہم ٹریننگ کرتے تھے، ہم تو مٹی میں بھی ٹریننگ کرتے رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارے شوکت صاحب استاد تھے، ہمارا شاہ جمال میں جم تھا، تو ہم وہاں پہ ٹریننگ کرتے تھے، تو ہمارے ہاتھوں پہ مٹی لگی ہوتی تھی، منہ پہ مٹی لگی ہوتی تھی، ہم وہیں پہ ٹریننگ کرتے تھے اور وہیں پہ ہی ویٹ نیچے پھینک دیتے تھے ہم۔ تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ ویٹ پھینکنا نہیں ہے، ویٹ کا مطلب آپ نے خیال رکھنا ہے صفائی کا۔ تو آلویز ہم وہیں پہ ہی نماز پڑھتے تھے، وہیں پہ ٹریننگ کرتے تھے سارے دوست آپس میں مل کے۔ تو آج سارے ہی مسٹر پاکستان ہیں ماشاءاللہ، جتنے بھی میرے فرینڈ ہیں ایکس مسٹر پاکستان رہے ہیں۔ تو پھر ہمارے مائنڈ میں یہ ہے کہ نیو جنریشن کے لیے جدید ایکوپمنٹس جو ہے نا وہ امپورٹ کیا جائے۔ شعیب سپورٹس کمپنی ہے ہماری، جس کے سی ای او ہیں مسٹر شعیب ظہور، ایکس مسٹر پاکستان ہے، میں اس کمپنی کا ڈائریکٹر ہوں میں۔ اور پھر ہم نے یو ایس سے ہم نے امپورٹ کی ساری مشینری، جس کی ہمارے پاس سے ڈسٹریبیوشن ہے، نوٹلس ہے، اسٹار ٹریک ہے، اسٹیئر ماسٹر ہے، اور شوئنگ ہے، پھر باڈی اسٹرونگ ہے، پھر اس کے بعد آئرن فسٹ ہے۔ یہ سارے جو ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے یہ ہمارے پاس ہے پاکستان میں۔ تو پاکستان میں 90% ہم نے جم انسٹال کیے ہیں پورے پاکستان میں ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ آپ کسی بھی جم میں جائیں، اگر آپ کو برانڈ وہاں پہ اچھا نظر آئے گا تو وہ ڈیفینیٹ شعیب سپورٹس کمپنی کا ہی ہوگا۔ سر مجھے یہاں پہ یہ بتائیے گا، میں خاص طور پہ آپ سے یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں، آپ کے خیال میں سب سے بڑی غلطی جو اس فیلڈ میں لوگ کرتے ہیں وہ ڈائٹ کے حوالے سے ہو یا ادویات کے استعمال کے حوالے سے ہو یا اسٹیرائڈس کے حوالے سے ہو، اس میں سب سے بڑی مسٹیک کیا ہے جو ان کو بہت نقصان پہنچاتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ آگے ایکسل بھی نہیں کر پاتے؟ علی بھائی آپ کا بڑا پیارا کوسچن ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ راتوں رات آپ باڈی بلڈر نہیں بن سکتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رات کو سوئیں صبح اٹھیں اور ہم باڈی بلڈر بنے ہوں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی مسٹیک جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک تو ممنوع ادویات جو ہے جسے اسٹیرائڈ بولتے ہیں، میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کسی بھی اسٹوڈنٹس کو کہ وہ لیں، کیونکہ فور دا ٹائم بینگ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے اپنی سکسیس، اپنی اچیومنٹ جو ہے آپ اس کو پا سکتے ہیں، لیکن آگے جا کے یہ آپ کی باڈی کے لیے، آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ زندگی قیمتی ہے، باڈی بلڈنگ قیمتی نہیں ہے۔ لائف دنیا کی سب سے خوبصورت اور سب سے مہنگی چیز ہے زندگی، صحت آپ کی، جس کی آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ آپ اچھی ڈائٹ اگر کھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اچھی ملٹی وائٹامن آپ لے سکتے ہیں، اچھی ملٹی وائٹامن کھائیں تو آپ ہیلدی آلویز رہ سکتے ہیں۔ ہیلدی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں سب سے پہلے تو۔ دیکھیں ہم نیچر کے گیس چل رہے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ہم فٹ بھی ہوں، ہم ہینڈسم بھی لگیں، ہم خوبصورت بھی لگیں، اور ہم رات کو سوتے ہیں، صبح فجر کی جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم سونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ اچھا جب ہم نیچر کے گیس چلتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹ بات ہے کہ ہمیں اس کی کامیابی نہیں مل سکتی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا نیند کا پورا ہونا ضروری ہے۔ ایک اچھے باڈی بلڈر کے لیے 7 to 8 آور کی نیند جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں 8 گھنٹے سے کم سونے والا بندہ جو ہے وہ بیمار ہے، اور زیادہ سونے والا بندہ جو ہے نا وہ بھی بیمار ہے، بلکہ وہ پاگل ہے اگر 8 گھنٹے سے زیادہ سوتا ہے یہ سوچ کے کہ میں نیند زیادہ لوں گا تو میں زیادہ اچھا ہیلدی باڈی بلڈر بن سکتا ہوں۔ باڈی بلڈنگ میں سب سے مین چیز جو ہے ہمارے اور گورے میں جو ڈفرینس ہے وہ کیا ہے؟ ابراڈ میں آلموسٹ پوری دنیا گھوما ہوں میں، کمپٹیشنز کے لیے بھی، ویسے بھی فار فن، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے لوگوں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میرے 2 فرینڈ ہیں بڑے پیارے، مسٹر محمد حنیف پاپو ایکس مسٹر پاکستان اور شعیب ظہور مسٹر پاکستان۔ ہم مینی ٹائم یو ایس گئے ہیں، ہم نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے، ہم نے وہاں پہ کورسز بھی کیے ہیں، ہم سرٹیفائڈ کوالیفائڈ ٹرینر ہیں، یو ایس اے سے ہمارے پاس سرٹیفکیشنز ہیں۔ ہم نے ان میں یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جب کھانا سامنے آتا ہے نا تو وہ لوگ ہماری طرح کھانے پہ ٹوٹ نہیں پڑتے، یعنی ہم نے لائف میں نو کہنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم آپ کا دل رکھنے کے لیے آپ جو بھی رکھیں ہم کھا لیتے ہیں، آپ کو برا لگے گا۔ بھائی وائی کیوں؟ آپ کی لائف ہے،
آپ کی ڈائٹ ہے. آپ اپنے آپ کو جب تک اپنی کیئر نہیں کریں گے, آپ اپنے کنبے کی کیسے کیئر کر سکتے ہیں؟ جو لوگ آپ پہ جو ڈپینڈنٹ لوگ ہیں, آپ ان کی خیال کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا پڑے گا. ہم نے جو باہر سے یہ سیکھا ہے کہ آپ ڈائٹ جو ہے اس کی پورشن بنائیں. 6 to 8 پورشن جو ہیں وہ ضروری ہیں 24 گھنٹے میں آپ کو لینے کے لیے, نہ کہ آپ ایک ہی ٹائم میں 6 پورشن کھانے کے بعد پھر اس کے بعد آپ اس کی میڈیسن یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے, پھر اس کے بعد آپ کا پیٹ لوز ہوتا ہے. یہ ساری جو آپ کو پرابلمز آتی ہیں اس وجہ سے آتی ہیں اوور ایٹنگ. دیکھیے, اوور ایٹنگ ایک ایسا زہر ہے آپ کے اندر جو آپ اندر پال لیتے ہیں, اور کسی وقت بھی وہ پوائزن جو ہے پھٹ سکتا ہے آپ کے اندر. لیکن جب آپ اس کو پورشن میں ڈائٹ لیتے ہیں نا, تو کبھی بھی آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوتا, کبھی بھی آپ کے کولیسٹرول, یورک ایسڈ, اس طرح کی بیماریاں, اس طرح کی پرابلمز آپ کے پاس نہیں آتی. سو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ آلویز اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, اپنا ہیلدی لائف سٹائل کو اپنائیں, رات کو نیند پراپر لیں, صبح اٹھ کے مارننگ واک کریں جو سب سے بیسٹ ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک جو عام انسان ہے, جو مطلب جس کی ڈیلی کی لائف یہ ہے کہ وہ آفس میں آتا ہے, کام کرتا ہے, اس کے بعد وہ گھر چلا جاتا ہے, اور ایک باڈی بلڈر ہے, ان دونوں کے ڈائٹ پلان میں کتنا ڈفرینس ہے؟ اچھا, دونوں کی ہی ڈائٹ جو ہے ہیلدی ہونی چاہیے, میں سمجھتا ہوں. لیکن اگر آپ ہارڈ ورک نہیں ہے تو پھر آپ کو پورشن آپ کی جو ڈائٹ لیتے ہیں بہت کم لینا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم بھی تبھی اچھا ہوتا ہے جب آپ ہارڈ ورک ہوتے ہیں, جب آپ سٹرگل کرتے ہیں. ایک بندہ صبح مارننگ میں اٹھا, آفس گیا, بریک فاسٹ لیا, سارا دن بیٹھا رہا, رات کو گھر آیا, تو پھر آ کے اس نے کھانا کھایا, اگر یہ بندہ اوور ایٹنگ کرے گا تو یہ جلدی بیمار ہو جائے گا. اچھا, سم ٹائم جو ہے آپ اگر آپ اچھے باڈی بلڈر ہیں یا ٹرینر ہیں, یا ٹرینر سے آپ کو لگاؤ رکھتے ہیں, تو آپ صبح مارننگ میں بریک فاسٹ کرتے ہیں, 2 گھنٹے بعد وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. پھر آپ برنچ ٹائم لیتے ہیں تو پھر تھوڑا آپ اس کو ڈائجسٹ کر لیتے ہیں, پھر آپ لنچ ٹائم میں لیتے ہیں پھر ڈائجسٹ کر لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ باڈی بلڈر ہیں یا نہیں ہیں, لیکن آپ آلویز کم کھائیں اور اچھا کھائیں. اچھا کھانے میں مین یہ ہے کہ آپ اپنا بوائلڈ فارم میں لیں, جو بھی لینا ہے, گرل فوڈ کھائیں, آپ بوائلڈ فوڈ کھائیں, اسٹیم کھائیں, آپ کبھی بھی انشاءاللہ بیمار نہیں ہوں گے. کھانے میں سب سے ڈینجرس چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آئل. آئل جو ہے وہ آپ کی اسکن کو ڈیمیج کرتا ہے, آپ کی میموری کو ڈیمیج کرتا ہے, آپ کی بونز کو ویک کرتا ہے, اور ہم بس جہاں مرضی جو مرضی ملے ہم کھانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے, آپ کو نظر دی ہے, اس سے آپ اس کو, میں کہتا ہوں آپ کے ماؤتھ کے اندر, آپ کے منہ کے اندر جو چیز جائے وہ آپ کی آنکھوں سے سکین ہو کے, فلٹر ہو کے جائے. ہر انسان کو دنیا میں پتہ ہے کہ یہ چیز ڈینجرس ہے, یہ چیز فائدہ مند ہے. لیکن اگر آپ اس چیز کا خیال رکھ لیں تو آپ آلویز ہیلدی اس لیے رہیں گے کہ ہیلدی ڈائٹ آپ کے اندر جا رہی ہے, آپ کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور کم کھانے والا بندہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا, ہمیشہ اوور ایٹنگ سے ہی بندے بیمار ہوتے ہیں. بھوکا بندہ کبھی نہیں مرا, ہمیشہ بندے کھا کے مرتے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم کھائیں تاکہ آپ ہیلدی رہیں. سر ایک جو عام انسان ہے جو مطلب فزیکلی ہیلدی ہے یا تھوڑا سا اوور ویٹ بھی ہے, اس کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کم سے کم کتنا ورک آؤٹ ایک ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے, اس کے بغیر جسے کہہ لیں کہ آپ گزارا ہے ہی نہیں؟ اوکے, سب سے پہلے تو آپ ایک بات مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کی زندگی میں 3 وائٹ پوائزن جو ہیں ان کو بالکل ختم کر دیں اپنے لائف سے. فرسٹ ہے شوگر, سیکنڈ ہے سالٹ, تھرڈ ہے فائن. یہ 3 چیزیں جو وائٹ پوائزن ہیں آپ کے لیے, ان کو آپ بالکل لائف سے ختم کر دیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے اگر آپ آلویز ہیلدی رہنا چاہتے ہیں, فٹ رہنا چاہتے ہیں, تو اگر آپ جم نہیں جا سکتے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے جم جانے کا, آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں, کام کا میں مطلب میرے اوپر لوڈ بہت زیادہ ہے, تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ مارننگ میں 1 گھنٹہ کم سے کم اپنی لائف کے لیے نکال لیں. باقی 23 گھنٹے تو آپ سمجھ لیں لوگوں کے لیے جیتے ہیں. آپ 1 گھنٹہ اپنے لیے نکال لیں, اس 1 گھنٹے میں آپ مارننگ واک کریں, انشاءاللہ آپ آلویز ہیلدی رہیں گے. سر جو لوگ باڈی بلڈرز ہیں اور جو اسی فیلڈ میں ہیں, ان کے جو آپ نے ڈائٹ کے پورشنز بتائے ہیں, اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ایک ناظرین کے لیے ایکسپلین کر دیں کہ کیا کیا چیزیں وہ لیں اور کیا کیا چیزیں وہ نہ کھائیں. رائٹ, سب سے پہلے تو آپ یہ پوچھیں کہ ہم نے چھوڑنا کیا کیا ہے, کیونکہ کھا تو ہم سبھی کچھ جاتے ہیں, چھوڑتے ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو چھوڑنا آپ نے یہ ہے, سب سے پہلے کولڈ ڈرنکس جو ہیں یہ آپ کو منع ہے. کولڈ ڈرنکس ڈینجرس چیز ہے, یہ بالکل لائف سے ختم کرتے ہیں. باڈی بلڈرز کے باڈی بلڈرز ہوں یا نہ ہوں, آپ اس کے لیے باڈی بلڈر ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کولڈ ڈرنک چھوڑیں,
میٹھا جو ہے خدا میٹھے کو ختم کر دے اپنے لائف سے، یہ بہت ڈینجرس ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آج میٹھے کو ہم نہیں چھوڑتے، کل میٹھے نے ہمیں نہیں چھوڑنا۔ بہت خوبصورت بات کیا۔ اور آپ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کم سے کم کھائیں، واک اپنی لائف میں جو ہے اب اس کو کنٹینیو کریں، نیند پوری کریں آپ اپنی، اور صبح مارننگ میں بریک فاسٹ میں کوشش کریں کہ 6 بوائل ایگ لے لیں، 2 براؤن بریڈ کے سلائس لے لیں، 1 کپ آف ٹی لے لیں وداؤٹ شوگر، ٹھیک ہے۔ اور برنچ ٹائم میں شارٹ ٹائم میں تھوڑی سی آپ کو ڈائٹ بتا دیتا ہوں۔ ویسے الحمدللہ ہماری جو ایکسپرٹیز ہیں وہ ڈائٹ میں ہی ہیں اور ٹریننگ میں ہیں۔ اور ہمارے ایک فرینڈ ہیں بڑے پیارے، میرے پارٹنر بھی ہیں مسٹر شعیب ظہور، لوگ بڑی بڑی دور سے پاکستان سے ہمارے پاس آتے ہیں، صرف سر ہمیں ڈائٹ پلان آپ واٹس ایپ کر دیں، تو ہم اس چیز کے چارجز نہیں لیتے، ہم اس کو سیل نہیں کرتے، ہمیں جو اللہ نے ہنر دیا نا اس کے ہم پیسے لوگوں سے ڈیمانڈ نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پلیز اس پہ امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، آپ نے اس کو یوز بھی کرنا ہے، نہ کہ یہ ہو کہ صرف ہم لکھ دیا اور آپ نے لکھ کے رکھ لیا، 2 دن کھائے آپ کو فرق نہیں پڑا، ایسا نہیں ہے۔ صبح مارننگ میں 6 آپ بوائل ایگ لے لیں اور وائٹ ایگ، اور اس میں یہ ہے کہ آپ 2 براؤن بریڈ کے سلائس لے لیں، 1 کپ آف ٹی لے لیں وداؤٹ شوگر، اور برنچ ٹائم میں آپ کی جو سیلڈ ہے اس میں بروکلی ہے، ایووکاڈو ہے، لیٹس آئس برگ ہے، ٹومیٹو ہے، وہ لے لیں، اور ککمبر لے لیں ایک، اس کا باؤل بھر کے کھائیں آپ، اور دوپہر کو جسٹ ایک چپاتی لے لیں، چھوٹی سی چپاتی، اور اس کو پھر آپ چکن لے لیں، اور خدا را یہ برائلر چکن جو ہے اس سے جان چھڑا لیں۔ ہارمونلز آپ کی جتنی بھی پرابلمز ہیں، آپ کی بونز کے اندر جو بربرا پن شروع ہو رہا ہے، جو ٹائم سے پہلے لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں، جن کے چہرے سے آپ کو بڑھاپے نظر آ رہے ہیں، لوگوں کے چہرے کے اوپر جو بال آ جاتے ہیں، لڑکیوں کے خاص طور پر، بچیوں کے، اس کے لیے میں ان کی ماؤں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پلیز یہ برائلر چکن جو ہے جنک فوڈ سے جان چھڑوا لیں۔ جنک فوڈ ایک ایسا زہر ہے جو آج ہمارے بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان کو نہیں پتہ اس کے فائدے اور نقصان کا، ہم بڑے شوق سے ان کو لا کے کھلا رہے ہوتے ہیں، تو جب یہی بچے بڑے ہوں گے ان کے اندر جو پرابلمس ہوں گی وہ پھر ان کو فیس کرنی پڑے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں آج سے ہی ان کی ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ ان کی ڈیمانڈ پوری کرنی چاہیے ہمیں۔ آپ ڈیمانڈ پوری کرنے کے اور بڑے طریقے ہیں، محبت کا اظہار کرنے کے اور بڑے طریقے ہیں، نہ کہ آپ بچہ زہر مانگ رہا ہے اور ہم لا کے دے رہے ہیں بڑے پیار سے کہ بیٹا یہ تم کھا لو۔ تو اس کے لیے تھوڑا اوائڈ کریں۔ دوپہر لنچ آپ اچھا کریں، لنچ میں ایک سوکھی چپاتی لے لیں، آپ گھی سے بالکل جان چھڑا لیں۔ رانگ کنسیپٹ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دیسی گھی جو ہے بہت فائدہ مند ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کھا سکتے ہیں تو آپ کو آلیو آئل یوز کرنا چاہیے، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، لیکن آپ بہت کم کوانٹٹی میں، کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دہ ہے۔ آلیو آئل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ چمچ بھر بھر کے روٹی کے اوپر ڈال کے کھانا شروع کر دیں کہ جی حافظ خالد کہہ کے گیا تھا کہ آلیو آئل کھانا تو اب ہم نے کھانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو شوق ہے تو مائنر سا اس کے اوپر اپنی عادت پوری کر لیں، اور ساتھ آپ دیسی چکن لیں، یہ آج کل فش کا موسم ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ فش لے سکتے ہیں سٹیم فارم میں، اور فش بھی ڈیپ فرائیڈ نہ کھائیں آپ۔ اور اس کے بعد 4-5 بجے آپ ایک دودھ کا کپ لے لیں، دودھ کبھی بھی ٹھنڈا نہ پئیں، آپ ہمیشہ خیال رکھیں دودھ جو ہے اس کو نیم گرم آپ دودھ لے سکتے ہیں، روم ٹیمپریچر دودھ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ساتھ آپ کوئی بھی اگر آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں تو آپ 2-4 ایگ بھی کھا سکتے ہیں، یا کوئی بھی اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو کوئی ڈائجسٹو لے لیں، بسکٹ لے لیں آپ 1-2۔ رات کو آپ وائٹ رائس کھائیں، وائٹ رائس سے کبھی بھی آپ کا ویٹ نہیں بڑھتا۔ یہ پلاؤ، بریانی، یہ ساری چیزیں اپنی لائف سے ختم کر دیں۔ یہ چسکے جو ہیں آج ہم ان کو نہیں چھوڑتے، کل یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو رات کو اگر آپ نے لینا ہے وائٹ رائس لے لیں، ساتھ بوائل ویجز لے لیں، ساتھ آپ اگر لینا چاہتے ہیں کوئی لینٹل سوپ لینا چاہتے ہیں، سوپ ڈال لیں اس کے اوپر۔ اگر آپ بہت زیادہ میٹ لور نہیں ہیں تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ سب کو میٹ کے اوپر لگا دوں، ویسے میں میٹ ہی کھاتا ہوں الحمدللہ۔ میری وائف ڈیلی 2 ٹائم میرے لیے کھانا بنتا ہے تو وہ کھانے میں میٹ ہی ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہے یار خدا کا واسطہ ہے کہ مجھے دال بھی کھانے دو، میں نے سے ویجیٹیبلس بھی کھانی ہیں، تو پھر اپنے لیے وہ ارادہ سے مینیج کرتی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ سب کچھ کھائیں لیکن ایک تناسب میں۔ جی، اگر تناسب میں کھائیں گے تو آپ کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے اور آلویز ہیلدی رہیں گے آپ، اور آپ کی اسکن کو ہمیشہ آپ چاہتے ہیں کہ گلو کرے، تو پلیز میٹھا اور آئل بند کر دیں اپنی لائف سے، اور ڈیری پروڈکٹس جتنی بھی ہیں ساری ختم کر دیں۔ اگر آپ نے دودھ پینا ہے تو جسٹ 1 کپ پی سکتے ہیں آپ،
دودھ آپ کی اسکن کو موٹا کرتا ہے، آپ کی باڈی کے اندر فیٹ کے کلاٹ بناتا ہے، تو ایک کپ جو ہے وہ آپ کی باڈی کے لیے کافی ہے. جی سر بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ایکسپلین کیا. آخر میں میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ واو ماشاء اللہ، آئی ہیو نو ورڈ ٹو ایکسپریس مائی فیلنگس. کہ قاسم علی شاہ صاحب ایک زندہ ولی ہیں میری نظر میں. ہم سب کو ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی زندگی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قاسم علی شاہ صاحب کو آلویز ہیپی، خوش رکھیں اور صحت مند رکھیں. قاسم علی شاہ صاحب کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے جو کسی عام انسان کی زبان میں وہ نہیں ہے. یہ زندہ ولی کا ورڈ میں نے اس لیے یوز کیا کہ ایک عام انسان کی جو بات ہے وہ 1 گھنٹے میں سمجھ نہیں آتی. قاسم علی شاہ صاحب اتنے بلیسڈ ہیں، اتنی اللہ کی رحمت ہے ان پہ کہ وہ 1 منٹ میں وہ بات آپ کو سمجھا دیتے ہیں. آپ کسی کی تعریف میں اگر آپ پوری بک بھی لکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جو ایگزیجریشن ہے وہ پوری بک بھی لکھیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تعریف جو ہے وہ تو 2 ورڈ میں بھی ہو جاتی ہے. اور قاسم علی شاہ صاحب کو سلوٹ ہے دل و جان سے کہ ایسے قابل انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ اور ہمیں دیں. ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ان کی. ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے قاسم علی شاہ صاحب کو فالو کر رہے ہیں. میرا بیٹا محمد حسین، چھوٹی بیٹی ہے میری لوجین، وہ بھی 3 ایئرس کی ہے. وہ حسین جو ہے 5 ایئر کے ہیں ماشاءاللہ. اور اذان ہیں، عبداللہ ہیں، وہ کویت میں ہوتے ہیں. وہ ڈیلی ان کا لیکچر سنتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب کا. شاہ صاحب نے جو بچوں کے لیے کلاس شروع کی ہے نا، آئی لو اٹ. وہ بچے ہمارے بڑے شوق سے سنتے ہیں. اور قاسم علی شاہ صاحب کی تعریف الفاظوں میں بیان نہیں ہو سکتی بھائی، سوری. میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسے ورڈ نہیں ہے جو میں ایکسپلین کروں اور ان کی تعریف کر سکوں. بہت بہت شکریہ حافظ خالد صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ اپنے لائف سٹائل کا، اپنی فٹنس کا خیال رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی ڈائٹ کو مینیج کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. شکریہ.